अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल खट्टी मीठी ज़िंदगी। और ये स्टोरी है एक कपल की जिनकी लव टू अरेंज मैरिज है। काफ़ी अच्छा कपल है। हीरोइन इसमें हाउस वाइफ है जो एक वर्किंग वुमन बनना चाहती है। अब हीरो को ये ज़्यादा पसंद नहीं, अब हीरो को ये ज़्यादा ठीक नहीं लगता क्योंकि उनकी फैमिली अच्छी खासी स्टेबल है। क्या इनका ये डिसीजन ठीक है? इसी पर बेस्ड ये नावल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नावल। सुनो, वो नीले रंग वाली फाइल कहाँ रखी है? मैंने अपनी मतलूबा फाइल को जानबूझकर फाइलों और कागजात में छुपाते हुए लहजे में हद दर्जा बेजारी भरकर नीलम को पुकारा, मगर वो हमेशा की तरह मेरी एक ही पुकार पर दौड़ी नहीं चली आई, बल्कि मुझे 2-3 बार और उसे पुकारना पड़ा। ये रही फाइल, सामने रखी चीज़ भी नजर नहीं आती आपको? वो नाराज लहजे में कहती फाइल मेरे हाथ में थमाकर फिर से किचन की तरफ चली गई, जहां वो नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। यार कैसे समझाऊं इसे? मैं उसकी बेरुखी पर सोच कर रह गया। पिछले 1 हफ्ते से यही हो रहा था। मेरे 1000 समझाने के बावजूद भी वो अपनी जिद पर कायम थी। वापसी पर उसे मनाने का अहद करता। उसका ये रूठा रूठा रूप दिल में बसाए मैं ऑफिस के लिए निकला था। हमारी शादी को लव अरेंज शादी कहा जा सकता था, यानी मेरी तरफ से लव और उसकी तरफ से अरेंज। और अब इस खूबसूरत बंधन को बंधे 7 साल होने को थे। हमारे 2 बच्चों अली और निदा ने हमारी दुनिया मुकम्मल कर दी थी और बिलाशुबा हमारा घर हमारी जन्नत था। मगर ये अचानक जॉब करने का भूत न जाने कहाँ से नीलम के सर पर सवार हो गया था। उसे लगने लगा था कि हम इंतहाई काबिल रहम जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर वो जॉब कर ले तो उससे हमारे हालात बदल जाएंगे, मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और आजकल सुबह शाम उसने यही जिद पकड़ रखी थी कि जनाब जॉब करना चाहती हैं। मैं उसे हर तरह से समझा कर थक चुका था, मगर ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी जिद पर अड़ गई थी और मुझ बेचारे पर हिज्र का खौफनाक जिन साया फगन हो गया था। सच कहूँ नीलम, सारे मोहल्ले में एक भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की नहीं है। घर में दाखिल होते ही मेरे कानों से ये अजनबी आवाज़ टकराई थी। खूबसूरत तो वो है, मगर समझदारी वाली बात पर अब मुझे कुछ शक होने लगा था। मैंने दिल ही दिल में अपनी राय दी। सामने वाले सोफे पर नीलम बैठी थी और उन मोहतरमा की मेरी जानिब पुश्त थी, जो ना जाने किस चक्कर में नीलम को मक्खन लगाई जा रही थी। अरे आप रुक क्यों गए? आइए ना, अंदर आ जाएं। ये कोई गैर नहीं, अपनी मसरत आपा है। आखिर नीलम की नजरें करम मुझ पर पड़ी और वो बहुत दिन बाद इतनी मोहब्बत से मुस्कुराकर मुझसे मुखातिब हुई। नीलम की आवाज़ पर मैं पलटते पलटते रुक गया और ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मसरत आपा का नाम सुनकर मैं चौंका था। पिछले कुछ अरसे से ये नाम हमारे घर में बड़े तवातर से लिया जा रहा था। ये हमारे साथ वाले घर में आने वाले नए हमसाए थे। चलिए आज इन मोहतरमा से भी शर्फ मुलाकात हो ही जाए, जिनकी आमद हमारी बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सवाल करने से पहले ही उन मोहतरमा ने, जिनका नाम मसरत आपा बताया गया था, एक अदा के साथ सलाम दावा, तो मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता नीलम के बराबर सोफे पर टिक गया। इंतहाई भड़कीले लिबास और शौक मेकअप के साथ वो मोहतरमा अपनी अदाओं से कुछ ज़्यादा ही बुरा तासुर दे रही थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि इस किस्म की खातून के साथ नीलम का ताल्लुक बन कैसे गया, लेकिन ये हैरत कुछ देर में मसरत आपा की ज़ुबान ने दूर कर दी। और कोई खूबी उनमें हो ना हो, लेकिन वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती के साथ करना जानती थी। कुछ इस अंदाज में सामने वाले की शान में ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाती कि वो बेचारा कुछ कहने के काबिल ही ना रहता। उनके शौहर राशिद साहब से मैं सरे राह कई बार मिल चुका था और वो मुझे इंतहाई माकूल इंसान लगे थे, इसीलिए उनकी फैमिली से मेल जोल पर मैंने कोई ख़ास तवज्जो ना दी थी। मगर अब इन मोहतरमा से मुलाकात के बाद मैं इस ताल्लुकदारी के बारे में सोच में पड़ गया था। अच्छा मसरत आपा, मुझे इजाज़त दे, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। कुछ देर लन तरानियाँ सुनने के बाद मैं उठते हुए बोला और साथ ही उन्हें भी ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अब उन्हें भी अपने घर की राह लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी बीवी को मुझे खाना वगैरह देना होगा। मेरे आपा कहते ही उन्होंने कुछ ऐसी शक्ल बनाई गोया कि अचानक उनके दांतों तले नींद की गोलियां आ गई हों, मगर जब बोली तो लहजा वही मिठास लिए हुए था। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलती हूँ। अब फिर कल तुम फैसला करके मुझे बता देना। स्कूल वालों को जल्दी ज़रूरत है टीचर की, मैंने अपने पीछे मसरत आपा को कहते सुना। अच्छा,
تو میرا گھر جلانے کو ایندھن سرحد پار سے آ رہا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں برابر والے گھر کی طرف دیکھا۔ میں فساد کی جڑ تک تو پہنچ ہی چکا تھا، بس اب اس کا خاتمہ کرنا باقی تھا۔ مگر فی الحال بھوک زوروں پر تھی، اس لیے فٹافٹ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ ندا کے اسکول میں فنکشن ہے، اس کے لیے ڈریس بنوانا ہے۔ آفس سے آئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا اور ابھی میں نیلم کو منانے کے لیے کوئی نئی دلیل سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر بڑے مصروف سے انداز میں کشن کا کور ٹھیک کرتے ہوئے بولی، سامنے والوں کی بیٹی کی شادی بھی اگلے ہفتے ہے، وہاں جانے کے لیے بھی سب کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں اور کچھ دینے دلانے کو بھی۔ مجھے خاموشی سے تکتے دیکھ کر اس نے بات آگے بڑھائی، گویا مجھ پر ایک اور بجلی گرائی۔ ایک لمحے تو میرا میٹر گھوم گیا۔ مہینے کے آخری دنوں میں نوکری پیشہ انسان کے لیے اتنے خرچوں کی لسٹ، وہ اتنی فضول خرچ ہرگز نہ تھی، محض مجھے زج کرنے کے لیے ہتھ کنڈے آزما رہی تھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، میری مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر وہ چٹخے ہوئے لہجے میں بولتی، ہاتھوں میں تھاما کشن صوفے پر پٹکتے ہوئے میرے سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ تم جانتی ہو تم کیا فرمائش کر رہی ہو؟ میں نے بھی ذرا سخت لہجہ اپنایا کہ یہی وقت اور حالات کا تقاضا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جان گئی ہوں کہ میری طرح میرے بچے بھی ترس ترس کر زندگی گزاریں گے، کبھی اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس نے ناشکری کی انتہا کر دی، مگر اس میں سب سے اہم چیز تھی اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اور اس کے ان آنسوؤں سے تو میں پہلی ملاقات سے ہارتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے نیلم کو پہلی بار اپنے بیسٹ فرینڈ آصف کی شادی پر دیکھا تھا۔ ادھر ادھر پھرتی وہ ایسا چاند لگ رہی تھی جو بادلوں کے رحم و کرم پر آسمان کی وسعتوں میں تیر رہا ہو۔ گولڈن کڑھائی والے پجامہ فراک کے ساتھ کانوں میں گولڈن آویزے اور دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری سلور اور گولڈن کانچ کی چوڑیاں پہنی وہ پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اس گھر میں ایسی حیثیت رکھتی تھی کہ ہر طرف اس کی پکار پڑ رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ دلہن کی کزن اور بیسٹ فرینڈ تھی، اور میری نظر یوں بھی اس کے چہرے سے چپکی ساتھ ساتھ تھی، گویا وہ کوئی مقناطیس تھی یا اس نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ دولہا بنے آصف سے میری یہ چوری چھپی نہ رہ سکی۔ وہ میری طرف جھک کر شرارت سے کھنکھارا، تمہیں شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ اپنے گروپ کا سب سے شرارتی لڑکا ہونے کے باوجود لڑکیوں کے معاملے میں میرا کردار انتہائی شریفانہ رہا تھا، مگر آج یار اس لڑکی کو ذرا غور سے دیکھو۔ میں نے اپنے دوست کے کان میں سرگوشی کی۔ توبہ کرو یار، کیسے دوست ہو تم؟ شادی کے دن مجھے مرحوم بنانا چاہتے ہو؟ یہ جو سات محترمہ بیٹھی ہیں، تمہاری بات اگر انہوں نے سن لی نا تو میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا تھا۔ بکواس نہ کر اور میری بات دھیان سے سن۔ امی کب سے کہہ رہی ہے کہ شادی کر لو، تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلو کر ہی لیتا ہوں۔ مبارکہ بھائی مبارکہ۔ یار کیا خیال ہے ابھی ساتھ ہی تجھے بھی نہ نپٹا دوں؟ بعد میں تیرا کیا پتا پھر مکر جائے۔ میری بات سن کر وہ اتاولا ہوا جا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اپنی بات پر خود ہی حیران بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ؟ تو محترمہ آپ نے ہمیں جیت لیا۔ میں اس چاند پر نظریں جمائے بے اختیار مسکراتا چلا گیا۔ نیلم، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اتنی ہی لینی ہے جتنی سوچی تھی، 1 روپے بھی کم نہیں کرنا ہم نے۔ ایک لڑکی نے اس چاند کو مخاطب کیا تو مجھے اس کا نام معلوم ہوا، نیلم پری۔ میرے ذہن میں یہ لفظ گونج اٹھا۔ بچپن میں نہ جانے کتنی کہانیوں میں نیلم پری کو ایک نیک دل پری کے روپ میں پڑھا تھا۔ ڈونٹ وری، تم بس دیکھتی جاؤ۔ نیلم پری اس لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے دولہے کی طرف دیکھ کر شرارتی ہنسی کے ساتھ بولی، بیٹا تیری تو خیر نہیں۔ کیا مطلب؟ میری بات پر آصف نہ سمجھنے کے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سمجھاتا، نیلم پری اپنی ساتھیوں سمیت رسم کے لیے ہمارے سامنے براجمان ہو چکی تھی۔ میرا پورا وجود صرف آنکھ بن گیا تھا اور اس کے لیے بس ایک ہی نظارہ رہ گیا تھا۔ وہ ہنستی بحث کرتی میرے سامنے ہی تو بیٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے ساری رسمیں ختم ہوئی اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ایسا ٹوٹ کے روئی کہ دلہن بیچاری خود اسے چپ کرانے میں لگ گئی، اور یہ ایک ایسا منظر تھا کہ سبھی ہنس پڑے، اور وہ لڑکی جس سے میں کچھ دیر پہلے ہی واقف ہوا تھا، اس کے آنسو مجھے ایسی اذیت دے رہے تھے جس سے میں آج تک نہ واقف تھا۔ اس چہرے پر سدا مسکراہٹ قائم رکھنے کا عزم کرتا میں وہاں سے واپس ہوا، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر وہ چاند میرے آنگن میں اتر آیا۔ ماما نہ روئیں پلیز۔ علی کی آواز پر میں چونکا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے نیلم کے آنسو پوچھتا
اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا تھا اور میری اسی خاموشی کو لاپرواہی سمجھتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ اوف میرے خدا! مجھے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا اور علی کو کھیلنے کے لیے باہر بھیجتے ہوئے میں نیلم کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ کر اٹھنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں بیٹھا رہنے پر مجبور کر دیا۔ تم جانتی ہو ظالم پری، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، پھر کیوں ان آنکھوں اور میرے دل پر ظلم کرتی ہو؟ بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتا میں بے بسی سے بولا۔ اس کے آنسو حقیقتاً مجھے بے پناہ اذیت سے دوچار کر دیتے تھے، اور میرے دل کی مکین وہ ظالم پری میرے دل کی حالت سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے جان گئی تھی کہ اب جیت زیادہ دور نہیں۔ اس خیال سے اس کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی چمک میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں اب تمہیں نہیں روکوں گا۔ آخر میں نے ہار مان لی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس لڑکی کے آگے میں کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا، یا شاید یوں تھا کہ اس سے ہار جانے میں ہی میری جیت پوشیدہ تھی۔ سچ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ میرے الفاظ نے اس پر جادو کا سا اثر کیا تھا اور وہ سب رونا دھونا بھول کر میرے دونوں ہاتھوں کو سختی سے بھیجتے ہوئے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ پرمسرت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل سچ۔ اس کے اس انداز پر میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ اوف آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے گریٹ ہیں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خود کو دنیا کی سب سے مظلوم اور بے بس سمجھنے والی اپنے کہے سے مکر رہی تھی۔ اس کے اس طرح بیان بدلنے پر میں قہقہا لگا کر ہنس پڑا، تو وہ بات سمجھتے ہوئے ایک لمحہ شرمندہ ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بیڈ روم کی طرف چلی گئی، جہاں بھی دوستوں کو فون پر خوشخبری سنانے کے علاوہ صلاح مشورے کرنے تھے۔ یعنی آج کھانا لیٹ ہی ملے گا۔ کلاک کی طرف دیکھتا ہوا میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتا ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ دل سے اس کی ناراضگی کا بوجھ ہٹ گیا تو ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، مگر اب ایک نئی پریشانی سامنے کھڑی منہ چڑھانے لگی تھی کہ یہ بے وقوف لڑکی کسی نئے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑا بیٹھے۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ توجہ ٹی وی کی طرف کرتے ہوئے میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ آج کیا ہوا؟ آفس سے واپسی پر نیلم کی رونی صورت دیکھ کر میں صبر و تحمل کے ساتھ نئی کہانی سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاں ہم آج گئے تھے نا، وہاں کا پرنسپل تو بڑا ہی خبیث تھا۔ دیکھتا ایسے تھا جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ پیکیج اچھا تھا، مگر ایسی جگہ کام کرنے کا فائدہ جہاں کا سربراہ ہی۔ نیلم میرے پوچھتے ہی تفصیل سے اپنی آج کی ناکامی کی داستان سنانے لگی۔ اس لمحے مجھے پرنسپل سے زیادہ نیلم پر غصہ آیا۔ اسے اس قسم کے تجربات سے بچانے کے لیے ہی تو میں منع کر رہا تھا، مگر اس کی عقل میں میری بات ہی نہ آئی تھی۔ پچھلے 15 دن سے وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسکول جاب بہتر رہے گی، مگر ابھی تک وہ کوئی جاب تلاش ہی نہ کر سکی تھی۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آتا تھا، کوئی اسکول دور، کہیں کا پیکج بکواس، اور آج پرنسپل ہی۔ ہر روز میں یہ امید باندھ تھا کہ شاید آج اسے عقل آ جائے گی، مگر اگلے ہی دن وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ مجھے ایک اور اسکول کا بتا رہی ہوتی۔ میں نے اس سلسلے میں اس کی کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کو اس نے اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اب میں بس انتظار کر رہا تھا کہ دیکھو آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ڈنر سیٹ دیکھیے کیسا ہے۔ نیلم آج گھر کے لیے شاپنگ کر کے آئی تھی، اور جب تک وہ ایک ایک چیز مجھے دکھا نہ لیتی اسے چین کہاں آنا تھا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، اور میں بھی پوری توجہ سے اس کی لائی شاپنگ دیکھتا اور اپنی رائے دیتا تھا، مگر آج ڈنر سیٹ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہ تمہاری پسند کا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، مسرت آپا کی پسند کا۔ سچی ساحر، شاپنگ کرنے کا سلیقہ تو بس مسرت آپا کو ہے، ہم لوگ تو یوں ہی لٹ کر آ جاتے ہیں دکانداروں کے ہاتھوں۔ اب یہی دیکھیں، یہ ڈنر سیٹ 10,000 کا بتا رہا تھا، مسرت آپا نے 7,000 کروائے۔ نیلم اپنا کارنامہ سنا رہی تھی اور میں ڈنر سیٹ ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ نہ صرف اس کا ڈیزائن بالکل فضول تھا، بلکہ اس کی کوالٹی بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 4,000 ہوگی۔ دراصل دکاندار کو بھی مسرت آپا جیسے گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے۔ یہ مسرت آپا ہمارے گھر میں کچھ زیادہ ہی دخل اندازی نہیں کرنے لگی؟ بمشکل غصہ ضبط کرتا میں بیزاری سے بولا۔ آپ مسرت آپا کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ نیلم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے خدا نخواستہ میں نے کیا کفر کر دیا ہو۔ وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، میرے گھر کے کتنے ہی کاموں میں مدد کرا دیتی ہیں، اور بدلے میں تمہارا میک اپ، جولری، کپڑے،
حتیٰ کہ گھر کے برتن تک ان کے استعمال میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ میں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ ساحر، آپ اتنے تنگ دل کب سے ہو گئے کہ استعمال کی چیزوں کا بھی حساب رکھیں؟ اس نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو، میں جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ کمال ہے، ساحر میرا نام ہے اور میری بیگم صاحبہ ہمسائی کے صحن میں گرفتار ہے۔ یہ بات بھی مسرت آپا کے لیے میرے دل میں بغض و کینہ کو جنم دے رہی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس روز رات گئے تک میرا ذہن اس قسم کی سوچوں میں الجھا رہا اور آخر ایک حل سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں بری طرح فائلوں میں مگن تھا، تبھی میرا موبائل گنگنایا۔ اسکرین پر نیلم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساحر، مجھے جاب مل گئی ہے۔ میرے ہیلو بولتے ہی وہ اتنے جوش سے بولی گویا اسے حفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اس کی خوشی سے کھنکتی آواز سن کر میرا دل بجھتا چلا گیا۔ ابھی تک مجھے امید تھی کہ اسے اس کی پسند کی جاب نہ ملے گی اور وہ یہ ضد چھوڑ دے گی۔ بہت مبارک ہو، میں نے بے دلی سے کہا۔ پیکیج بھی بہت اچھا ہے، اسکول بھی زیادہ دور نہیں اور وہاں کی پرنسپل بھی بڑی اچھی خاتون ہے۔ وہ اس دن والی بات یاد کر کے ہنسی، مگر میں مسکرا تک نہ سکا۔ اس کے سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے اور میرے اب شروع ہو گئے تھے۔ 2-4 اور فقروں کے تبادلوں کے بعد میں نے فون آف کر دیا، مگر میرا ذہن بری طرح منتشر ہو چکا تھا۔ یہ کیا؟ ابھی تک یونیفارم میں گھوم رہے ہو؟ میں آج دفتر سے ذرا جلدی آ گیا تھا اور یہاں علی اور ندا ہاتھ میں سیب پکڑے صحن میں گھومتے پھر رہے تھے۔ نیلم کہاں ہے؟ کچن میں نیلم کی جگہ مسرت آپا کو اپنے بچوں کے سمیت براجمان دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر وہ ذرا سا گھبرائی، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ بس آنے ہی والی ہے۔ ٹیبل پر رکھے پھلوں کی ٹوکری کو فریج میں رکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ نیلم ابھی تک اسکول سے نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ مسرت آپا میری بات کا جواب دیتی، باہر کے کھلے دروازے سے نیلم اندر آئی۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسکول کا فنکشن ہے نا، اور آج ساری تیاریاں مکمل کرنا تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وضاحتی انداز میں کہتی صحن میں پڑی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ لو چائے، کس قدر تھک گئی ہو۔ اتنی دیر میں مسرت آپا سب کے لیے چائے بنا لائی، اور جب انہوں نے چائے کا کپ نیلم کے ہاتھ میں دیا تو وہ تشکر سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں بھی روٹی ڈال دیتی ہوں، سالن تو رات کا رکھا ہی ہے۔ چائے پی کر فریش ہوتے ہی نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے وہ سالن تو ختم ہو گیا، تمہیں دیر ہو گئی تو میں نے روٹی بنا کر بچوں کو کھلا دی۔ بچوں میں یقیناً ہمارے 2 بچوں کے ساتھ ان کے 4 بچے بھی شامل تھے، اور اتنے میں تمہارے بھائی آ گئے تو ان کو بھی کھانا بھجوا دیا۔ اب اپنے گھر جا کر کھانا بنا کر ان کو دینے کا میرا دل نہ مانا کہ بچے اور گھر اکیلا چھوڑ کے جاتی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جا کے اپنا گھر بھی دیکھوں، کب سے یہی ہوں۔ چہرے پر ڈھیروں تھکن سجائے کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں انہوں نے اس انداز میں کہا کہ نیلم جو کچھ دیر پہلے تھوڑی ناگواری محسوس کر رہی تھی، اب یقیناً اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا جس سے اکتا کر میں بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ساحر صاحب، میں آپ کا پڑوسی راشد بات کر رہا ہوں۔ راشد صاحب، مسرت آپا کے شوہر کے فون پر میں بہت زیادہ حیران تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں راشد صاحب؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس طرح آفس ٹائمنگ میں ان کی کال آنے پر میرا پریشان ہونا فطری تھا۔ جی بالکل خیریت ہے، دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ ان کے لہجے کی ہچکچاہٹ نے مجھے اور زیادہ متجسس کر دیا۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے ساحر صاحب کہ آپ کے گھر کی وجہ سے میرا گھر بری طرح ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ وہ اپنا گھر خود سنبھالے تاکہ میری بیوی اپنے گھر کی طرف توجہ دے سکے۔ گھر ڈسٹرب نہ ہو یہی سوچ کر تو میں نے اپنی بیوی کو جاب کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب ان کی ادھوری بات بھی بہت مکمل تھی۔ راشد صاحب، میں آپ سے خود اس موضوع پر بات کرنے والا تھا۔ آپ برائے کرم اپنی وائف کو اپنے گھر تک محدود رکھیں، ان کی وجہ سے میرا گھر بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ رہی گھر سنبھالنے کی بات، تو اتنے سالوں سے نیلم گھر سنبھال رہی تھی اور بہت ہی اچھا۔ ساری گڑبڑ آپ کی وائف کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں بھی کہتا چلا گیا۔ میرے لہجے کی تپش ان تک پہنچ گئی تھی، تبھی وہ لمحہ بھر کو بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ کو میری بات بری لگی، شاید میں ٹھیک طرح اپنی بات کہہ نہیں پایا۔ ان کا دبنگ لہجہ کچھ کھسیایا ہوا سا تھا۔ آپ نہ کہتے تو میں کہہ دیتا، کیونکہ آپ کی طرح میں بھی بہت تنگ ہوں۔ میں اپنی حد تک کنٹرول کر لوں گا،
آپ بھی کوشش کریں. میرے لائق کوئی اور خدمت؟ میں نے بات ختم کرنے کو کہا. جی نہیں, بہت شکریہ. فون بند کرنے کے بعد بھی میں بہت دیر تک اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں لگا رہا. ارے امی, آپ اتنی صبح اور اچانک؟ ابھی ہم ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ نیلم کی امی کی آمد ہوئی. صبح؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نیلم, دن کے 11 بج رہے ہیں. اتنی لیٹ ناشتہ اور یہ گھر کی حالت. تم ٹھیک تو ہو نا؟ گھر واقعی کچھ بکھرا ہوا سا تھا. امی کا انداز خاصا جارحانہ تھا. میرے دل کو سکون سا ہوا. نیلم کی بوکھلاہٹیں دیکھ کر میں بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتا کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا. امی, وہ کام والی 1 ہفتے سے نہیں آ رہی اور میں سارا دن اسکول میں ہوتی ہوں تو... اس نے بکھرے گھر کی وضاحت کی. لیکن امی جان کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہو گیا. آج چھٹی کا دن بھی تو ہے نا؟ نیلم میرے اور بچوں کے سامنے اس عزت افزائی پر بچوں کی طرح ہوں بسورنے لگی. عام طور پر ایسے کسی بھی موقع پر میں نیلم کو سپورٹ کرتا تھا, مگر آج میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کیونکہ اس کے لیے یہ خوراک ازحد ضروری ہو چکی تھی. آپ بیٹھے نا, پلیز ناشتہ کریں. نیلم نے امی کو کاندھوں سے تھام کر بڑے پیار سے چیئر پر بٹھاتے ہوئے موضوع بدلا, مگر دوسرے ہی لمحے جب امی نے ایک نظر ناشتے کی ٹیبل پر اور دوسری نیلم پر ڈالی تو وہ پھر سے شرمندہ نظر آنے لگی. یہ ناشتہ ہے؟ انہوں نے ٹوسٹ اور جام کی بوتل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے نیلم سے پوچھا. کیا یہی ناشتہ کروا کر ہم نے تمہیں بڑا کیا تھا؟ یہاں تمہیں درویش مل گیا ہے, مگر بیوی اپنے بچوں کا ہی کچھ خیال کر لو. کتنے دن ہو گئے بچوں کو ٹھیک سے دیکھے ہوئے. واقعی بچے کمزور لگ رہے تھے. ٹیبل صاف کرو اور کوئی ڈھنگ کا ناشتہ بنا کر لاؤ سب کے لیے. آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے, کوئی اسپیشل ناشتہ ہونا چاہیے. مگر خیر, فی الحال تم آلو کے پراٹھے بنا لو بس. ان کے اس نئے آرڈر پر نیلم نے مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا, مگر میں نے بے بسی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا دیے تو وہ خاموشی سے کچن کی طرف چل دی. میں نے ایک تشکر بھری نظر امی پر ڈالی تو وہ شفقت سے مسکرا دی. ناشتے کے بعد میں نے ٹی وی لگا لیا. آج بڑا زبردست میچ آنے والا تھا. دونوں بچے نانو کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے اور نیلم مظلومیت کی تصویر بنی امی کے آرڈر کے مطابق اچھا سا لنچ تیار کرنے میں لگ گئی. نیلم, کہاں ہو تم؟ چھٹی کے دن بھی مسرت آپا مسکراتے ہوئے تشریف لے آئی تھی. اوف, کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ چہرہ دیکھو پیلا پڑ رہا ہے. ارے آخر تمہیں ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ میں تو کہتی ہوں کھانا پکانے کے لیے بھی کوئی عورت رکھ لو. تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی یہ سب کر کے اپنا حسن برباد کرتی ہے تو سچ کہوں میرا تو بڑا ہی دل دکھتا ہے. وہ آتے ہی شروع ہو چکی تھی. بھروسے کی عورت ملتی کہاں ہے مسرت آپا, اور پھر وہ پیسے بھی تو بہت مانگتی ہے. ہر کوئی کہاں افورڈ کر سکتا ہے. نیلم بھی اپنے آپ کو انتہائی مظلوم سمجھ رہی تھی. یہ بات اس کا لہجہ بتا رہا تھا. یہی تو میں سوچتی ہوں, تمہارے ماں باپ نے شادی کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں کیا کہ تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کو ایک سے ایک امیر لڑکا مل سکتا تھا. اس کی اس بات نے اور اس پر نیلم کی خاموشی نے مجھے آگ ہی تو لگا دی تھی. محترمہ کچھ زیادہ ہی حد سے گزر رہی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ میں مداخلت کر بیٹھتا مسرت آپا کی نظر امی پر پڑ گئی. یقیناً وہ بھی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی, تبھی ان کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اور چہرے سے ہر درجہ سختی جھلک رہی تھی. یہ شاید تمہاری... یہ میری امی ہے, اور امی یہ مسرت آپا ہے, ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں. نیلم کے تعارف کروانے پر امی نے سر سے پیر تک مسرت آپا کو گہری نظروں سے دیکھا. اچھا نیلم, اب میں چلتی ہوں, پھر آؤں گی. مسرت آپا ان کی نظروں سے بوکھلا گئی تھی. شاید تبھی اتنی جلد واپسی کا ارادہ باندھ لیا. اتنی جلدی کیا ہے؟ بیٹھو نا, بہت ذکر سنا ہے تمہارا, آج کچھ باتیں ہو ہی جائیں. امی کے انتہائی اصرار سے کہنے پر وہ برآمدے میں رکھے صوفے پر ٹک گئی. لگتا ہے تم نے کہیں شادی وغیرہ میں جانا ہے. مسرت آپا کی ڈریسنگ اور میک اپ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے امی نے پہلا فائر داغا. ارے نہیں, میں تو بس نیلم سے ملنے آئی تھی. نوکری کہاں کرتی ہو تم؟ جی کہیں بھی نہیں. میرے میاں عورت کی نوکری کرنے کو پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مسرت آپا کی بات پر امی نے ایک طنزیہ نظر ساتھ کھڑی نیلم پر ڈالی. وہ نظریں چرا گئی. کام تو نوکرانیاں ہی کرتی ہوں گی. تمہارے گھر میں کتنی نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تم نے؟ جی وہ بس ایک ماسی ہے, صفائی کر جاتی ہے اور کپڑے دھو جاتی ہے. اور کھانا کون پکاتا ہے؟ میں خود پکاتی ہوں. بچے اور ان کے ابو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی اپنے گھر کو تم خود اکیلی ہی دیکھتی ہو. میری 2 نندے ہیں اور ساس بھی ماشاءاللہ اچھی صحت والی ہیں.
کافی تو وہی سنبھال لیتی ہیں۔ وہ روانی میں اصل بات بھول گئی تھی، مگر پھر فوراً احساس بھی ہو گیا۔ میں اب چلتی ہوں۔ ہاں بالکل، ضرور جاؤ۔ ویسے بھی خاص طور پر چھٹی کے دن عورتوں کو گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مسرت آپا کے جانے کے بعد نیلم دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ دوپہر کو کھانے کے ٹیبل پر بھی وہ خاموش سی تھی، کسی سوچ میں گم۔ کھانا بھی انہوں نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ سوری امی، میں نیلم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سب کو آئس کریم کے لیے بلانے آیا تھا کہ نیلم کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ بیٹا، معذرت تو تمہیں اپنے شوہر اور بچوں سے کرنی چاہیے، جو اس قسم کی الٹی پلٹی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ گھر دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت یہاں رہتی ہی نہ ہو۔ بچے الگ عجیب ہولیے میں گھوم رہے ہیں۔ ان کی پڑھائی کا خیال بھی تو تم ہی رکھتی تھی نا۔ اب اتنے دن سے تمہیں خبر ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ کیسے خبر ہوگی تمہیں؟ تمہارے پاس ٹائم ہی کہاں ہے؟ کپڑوں کی الماری میں کپڑے میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ساحر کی زندگی الگ ڈسٹرب، اور پھر تم اپنی طرف تو دیکھو، کیا حالت ہو گئی ہے بیٹا تمہاری؟ بیمار لگنے لگی ہو۔ میں تو بس اپنے گھر اور بچوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ساحر کی ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ دیکھو میری جان، تمہاری سوچ غلط نہیں تھی۔ جاب کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر اس کی ضرورت ہو تب کرنی چاہیے۔ ساحر ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، تمہیں اور بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اس نے۔ اور اگر پھر بھی تم کچھ کرنا چاہتی تھی تو بیٹا پہلے تو یہی دیکھنا چاہیے تھا نا کہ جس گھر اور گھر والوں کے لیے تم کچھ کرنا چاہ رہی ہو، کہیں وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ نیلم کا بھیگا لہجہ میرے ساتھ ساتھ امی کے دل کو بھی تڑپا گیا تھا۔ تبھی وہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسی ہی کچھ اور باتوں کے بعد انہوں نے نیلم کو مجھے بنانے بھیجا، اور میں جو اب بالکل بھی خفا نہیں تھا، دوڑ کر کمرے میں گیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی بھاری بھرکم کتاب اٹھا کر چہرے پر سنجیدگی سجائے بیڈ پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کتاب کے علاوہ کسی چیز میں مجھے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ ادھر ادھر چیزیں رکھتی اٹھاتی میرے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، بلکہ کتاب چہرے کے عین سامنے کر لی، مسکراہٹ چھپانے کے لیے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آخر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ بولو، میں نے کتاب سے نظریں بلکہ کتاب کو چہرے کے سامنے سے ہٹائے بغیر کہا۔ جب اگلے کئی لمحوں میں اس کی آواز نہ آئی تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑا، اور وہ حسب توقع اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی رونے میں مصروف تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں ہمیشہ کی طرح اس کے آنسوؤں سے بوکھلا گیا تھا۔ میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے؟ ارے نہیں یار، تم بہت بہت اچھی ہو، دل کرتا ہے دن رات تمہیں سامنے بٹھا کر تمہیں دیکھتا رہوں اور تم سے باتیں کرتا رہوں۔ سچ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل سچ میری نیلم پری۔ میرے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپ مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ اس نے پھر تصدیق چاہی۔ یار میں تم سے خفا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے یہ جو آنسو ہے نا میری ساری خفگی بہا لے جاتے ہیں۔ میرے مظلومیت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور مجھے لگا میرے آس پاس ہر طرف پھول ہی پھول مہک اٹھے ہوں۔ تو کیا میں گھر میں اکیڈمی بنا سکتی ہوں پلیز؟ اس میں تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، صرف شام کے 2 گھنٹے، میں مینج کر لوں گی۔ اجازت دے دینا، آخر میری پڑھائی بھی تو کسی کام آئے۔ میری مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ پھر پٹری سے اتر گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری نظروں کے مسلسل ارتکاز پر اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ دیکھ رہا ہوں، تم میں ایسا کیا ہے جو میرے جیسا بندہ بھی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تمہارے سامنے؟ اچھا جی، تو کیا پتا چلا؟ وہ شوق ہوئی۔ تمہیں دیکھتے ہوئے ہوش و حواس قابو میں رہے تو کچھ اور سوچو نا۔ میرے بے بسی سے کہنے پر وہ پھر سے ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری ساحر، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مسرت آپا کی باتوں میں آ کر میں نے کتنی غلطی کی۔ اس نے سر جھکا کر معصومیت سے کہا تو مجھے اس پر اور بھی پیار آنے لگا۔ میں نے بے ساختہ اسے اپنے قریب کر کے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نیلم پری، تم یہ بات کیوں بھول گئی تھی کہ تم فارغ بیکار زندگی نہیں گزار رہی تھی، اور میری ذمہ داریاں تو تم بہت اچھے سے بانٹ رہی تھی، میرا گھر، میرے بچے اور بچوں کے بابا کو سنبھال کر۔ میرے شرارتی ہونے پر وہ شرما کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ اتنا ستایا ہے تم نے، تھوڑی سی سزا بھی دینے دو، میں نے شوخی سے کہا۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ بابا، ہمیں آئس کریم کھانی ہے، چلیں بھی، پھر رات ہو جائے گی۔ باہر میرے دونوں بچے کباب میں بڑی سی ہڈی بنے مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے ایک نظر دروازے پر اور دوسری نیلم پر ڈالی۔ وہ سچویشن سے لطف اٹھاتی بڑی دل فریبی سے مسکرا رہی تھی۔ اچھا ظالم پری،
कब तक खैर मनाओगी? कभी फिर सही। वो हंस दी और मैं दरवाज़ा खोलने लगा, वरना मेरे उन दोनों शैतानों का इरादा तो दरवाज़ा तोड़ने का लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम सब तैयार होकर आइसक्रीम खाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ ने जाने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने नमाज के बाद कुछ वज़ाइफ भी करना होते थे। बाहर जाने से पहले मैं मुड़ा और अम्मी के हाथ थामकर अक़ीदत से उन्हें चूम लिया। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक माँ अल्लाह मियाँ के पास चली गई है, मगर दूसरी माँ मेरे पास है। मेरी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। अगली सुबह नीलम की प्यार भरी पुकार पर मेरी आँख खुली तो ज़िंदगी एकदम बहुत खूबसूरत लगने लगी। कपड़े बाथरूम में तैयार मिले, मैचिंग टाई भी नहीं ढूंढना पड़ी। नाश्ते की टेबल पर अपनी पसंद का नाश्ता देखकर बेअख्तियार मेरा दिल चाहा कि नारा लगाऊं, सासू माँ जिंदाबाद, मगर बच्चों की मौजूदगी की वजह से जब्त कर गया। लेकिन मेरे अंग अंग से झलकती सरशारी और नीलम का पीछा करती नजरें नीलम के चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट बिखेर रही थी। ऑफिस जाते हुए मेरे साथ अम्मी भी थी। उन्हें उनके घर के गेट पर उतार कर दफ्तर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था, बुजुर्ग कितनी बड़ी नेमत होते हैं। जिन बातों को हम अपनी बेवकूफ़ियों से और बढ़ावा देते हैं या नाकाबिले इलाज समझ लेते हैं, उन्हें वो कितनी आसानी से संभाल लेते हैं। रास्ते में एक पार्क में एक बुजुर्ग अपने पोते या नवासे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे थे। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बच्चों को बड़ों की ज़रूरत तब भी रहती है जब वो बच्चों वाले हो जाते हैं। ये तो थी मेरी कहानी। अब आप सोचिए, कहीं आप में से कोई मसरत आपा जैसी किसी मेहरबान के हाथों बेवकूफ़ बनकर जिंदगी को मुश्किल बनाने में मसरूफ़ तो नहीं। So listeners, this was the end of the novel खट्टी मीठी जिंदगी। और नॉवल काफ़ी क्यूट और काफ़ी सबक आमोज था। अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना इसमें वर्किंग वुमेन्स को गलत कहा गया और ना हाउस वाइफ को। काफ़ी अच्छे से बताया गया कि हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।